बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दो बड़ी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है एक तो 26 नवंबर है, बरसी मुकम्मल हो रही है। सानिया डी चौक सदीक जान साहब, उसके लिए क्या प्लान्स हैं पीटीए के, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, सुहेल अफरीदी के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अडयाला जेल के बाहर वो क्यों नहीं पहुंचे। और इस हवाले से ज़ाहिर है उन्होंने बताया भी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को प्लान किया गया था, जिसकी उनको आखिरी वक्त तक जाके इतला मिली और फिर उन्होंने अडयाला जाने का फैसला तर्क किया। सदीक साहब, अडयाला सीएम को जाना तो चाहिए था, यानी लोग ये तनकीद कर रहे हैं और ठीक है, मतलब ठीक कह रहे हैं कि जब इमरान खान की बहनें अलामा राजा नासिर अब्बास और बाकी लोग मौजूद हैं तो सुहेल अफरीदी भी वहाँ पे पहुँच जाते और शायद वो पहुँचना चाहते भी थे। हुआ क्या? देखिए, मामला यह है कि एक बात की थी शाहिद खटक साहब ने, और वही कंसर्न सुहेल अफरीदी साहब का भी है। सुहेल अफरीदी साहब के दो कंसर्न थे। पहला उनका कंसर्न ये था और ये है कि उनको ये लगता है कि इमरान खान साहब क्योंकि अडयाला जेल के अंदर है और कोई बाहर इस तरह का खुदा न खास्ता फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अल्लाह ना करे इमरान खान की ज़िंदगी को, जान को नुकसान भी पहुँचाया जा सकता है। और इसीलिए आपने देखा कि कई बार ये हुआ कि जैसे उन्होंने शायद खटक ने कहा भी सही, और पहले भी ये एक दो बार ये हुआ कि कंपेन चली, चलो चलो अडयाला चलो ना, ये जब ये कंपेन चलती थी कि डी चौक चलो, तो ये पहले भी एक बार कहा गया कि जी अडयाला ही हमें मार्च करना चाहिए। लेकिन फिर उसको बहुत सख्ती से तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, ये आज से 6-8 माह पहले की बात है, इसको रोका और कहा कि अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा अंदर इनका प्लान हो कि हम जाएं और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए और कहा जाए कि जी तहरीक इंसाफ के कारकुन आए थे, उन्होंने अडयाला को अटैक किया है, और जब उन्होंने अटैक किया है तो उसके नतीजे में खुदा न खास्ता अंदर ये हुआ और पीटीआई के कारकुनान थे जिन्होंने अटैक किया, और उसके नतीजे में अल्लाह ना करे इमरान खान साहब को कुछ हो गया। तो पहला तो उनका कंसर्न ये है कि कोई हमें ऐसी चीज़ बाहर नहीं करनी जिससे अंदर कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया जा सके। दूसरा उनका कंसर्न ये है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो बाहर जिसकी वजह से उसको बुनियाद बनाकर और इमरान खान साहब को बलूचिस्तान जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए, जो कि सुनने में आ रहा है कि ख्वाहिश भी है मरीम नवाज़ की, ठीक है, उनके किसी तरह से मर्च जेल में या कहीं दूर इमरान खान साहब को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए। अब यहाँ तो फिर भी चले, अडयाला में चले जाते हैं, इमरान खान साहब की फैमिली चली जाती है, लोग चले जाते हैं। अगर बलूचिस्तान मुंतकिल कर दिया जाए तो वो तो एक वैसे सिक्योरिटी थ्रेट है, वो वैसे सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिसके नतीजे में उसको बुनियाद बना के और इमरान खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाए। तीसरा जो उनका एक कंसर्न था वो ये था कि उनको ये इत्तला मिली थी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है और उसको बुनियाद बना के वहाँ पे खुदा न खास्ता गोली चल सकती है, अडयाला के बाहर जाने जा सकती हैं, या कोई ऐसी चीज़ की जा सकती है कि जिसकी वजह से पूरे का पूरा जो फोकस है वो 26 नवंबर पर नहीं रहेगा बल्कि वो 25 नवंबर पर चला जाएगा। तो ये उनके सारे कंसर्न थे, और इन तमाम जो चीज़ें थी उनको मद्देनज़र रखते हुए वो नहीं गए। बाकी बात यह है कि उनके मतलब ये अगर कोई कहता है कि उनके जाने का इम्पैक्ट नहीं होना था तो ये बात तो गलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि सुहेल अफरीदी साहब जाएँ तो उनका इम्पैक्ट तो होना था। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि सुहेल अफरीदी ज़ाती तौर पे ना वो किसी चीज़ से खौफज़दा है, ना उनको अपनी जान जाने का डर है। जो चीज़ें वो कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार के बाखबर सहाफ़ी जानते हैं कि वो कितनी ख़तरनाक चीज़ें कर रहे हैं, किन किन फॉल्ट लाइन्स को वो छेड़े हैं। लेकिन वहीं पे तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं जो बहुत इस बात पे कंसर्न रहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को कभी भी अपने आप को कहीं ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए कि खुदा न खास्ता उनको निशाना बनाना आसान हो, क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब को तहरीरी तौर पे भी थ्रेट्स उनके साथ शेयर किए गए हैं कि आपकी जान को ख़तरा है, और वर्बली भी बहुत सख्त चीज़ें उनको जो है वो बताई गई हैं। बल्कि मैं आपको एक चीज़ ख़बर एक आपसे शेयर कर सकता हूँ जो पहले भी मैंने एक बार अर्ज़ की थी कि करक में जब वो जलसे पे जाने लगे तो उनको पहले तहरीरी थ्रेट्स जो हैं वो उनके साथ शेयर किए गए, और फिर वर्बली भी उनको कहा गया कि ऐसा नहीं है कि आपको दहशतगर्द निशाना बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको दहशतगर्द निशाना बनाएंगे। और उस तंजीम का नाम भी उनको बताया गया कि इस तंजीम के दहशतगर्द हैं, और ये भी बताया गया कि वो स्नाइपर्स हैं, और ये भी उनको बताया गया कि वो जो स्नाइपर्स हैं उनके पास वो असला है जो कि बहुत लेटेस्ट है, और उनको ये भी बताया गया कि वो जो स्नाइपर्स हैं वो बहुत वेल ट्रेन्ड हैं। उनको ये भी बताया गया कि वो फलां पहाड़ पर बैठे, उनको ये भी बताया गया कि जिस जगह आपने तकरीर करनी है उसके बिल्कुल सामने वाले पहाड़ पे है वो। उनको
ان کو یہ بھی کہا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ جب یہ ساری باتیں کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ فلاں تنظیم سے ان کا تعلق ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں پہاڑ پہ ہیں، جب آپ کو یہ پتہ ہے سنائپر ہیں، یہ اسلحہ ہے، تو آپ جا کے ان کو پکڑ لیں. انہوں نے یہ کہا. ان کو آخر میں یہ کہا گیا کہ چلیں آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے کہا گیا کہ جلسہ کی جگہ چینج کر لیں، پھر کہا گیا کہ جلسے کے اندر جو اسٹیج ہے اس کی جگہ چینج کر لیں، پھر کہا گیا اس کا رخ چینج کر لیں، پھر یہاں تک کہا گیا کہ چلیں اور کچھ نہیں کرتے تو ڈائس ہی یہاں سے آپ ادھر سے ادھر رکھ دیں. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، جہاں پہ جلسہ ہے وہیں پہ ہوگا. اور انہوں نے کال کی شاید کھٹک کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے 1 انچ بھی ڈائس ادھر ادھر نہیں کرنا. یعنی ان کو کوئی موت کا خوف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں آپ کو ایک عرض کروں، کسی کو موت کا خوف نہ ہو، مطلب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو سیکورٹی میئرز ہیں وہ بالکل وزیر اعلیٰ کے وہ ہونے چاہیے. سم ٹائم اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطرات ہیں اور آپ کو کوئی بتا بھی رہا ہے، ادارے انفارم بھی کر رہے ہیں، تو پھر سیکورٹی میئرز جو ہیں وہ لینے چاہیے. نہ لینے میں کوئی بہادری نہیں ہے. بالکل مطلب یہ پاکستان کے دیکھیں حالات بہت سینسٹیو ہیں، بالکل اور اس میں کوئی وہ نہیں ہے. دشمن جو ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، جو پاکستان کے امن کا دشمن ہے، وہ تو بیٹھا ہی اس طاق میں ہوگا کہ اس طرح کی کسی اس کو نقصان پہنچائیں تاکہ ملک میں. بالکل بالکل بالکل. جی تو اس لیے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ان کا کوئی ایک تو یہ ہے کہ آج ان کا کوئی پلان نہیں تھا اسلام آباد کا. وہ آئے تھے الیکشن کمیشن میں پیشی کے لیے، اور پھر وہ رکے ہی اسلام آباد صرف اڈیالہ جانے کے لیے تھے، ورنہ ان کا کوئی اور یہاں پہ کوئی اور ان کی مصروفیت نہیں تھی. صدیق جان، میں آپ سے ایک سوال کر لوں، مطلب میں اس کو سمجھنا چاہتا ہوں. عدالت کے احکامات بھی تھے، نہ بھی ہوں تو ملوانا چاہیے تھا. مطلب اتنی بھی وہ جو پنجاب حکومت ہے اتنی وہ جس کو کہتے ہیں نا بے دل نہیں ہونی چاہیے تھی. ملاقات ہو جانی چاہیے تھی. جو تماشا جس طریقے سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے بزرگ خواتین کا، اور لوگ وہاں پہ مطلب پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. عمران خان ہے، کوئی کسی گلی محلے کا کوئی نورا اور کوئی اس طرح کا کریکٹر تو نہیں ہے. عالمی میڈیا دیکھ رہا ہوگا، ساری ایمبیسیز دیکھ رہی ہوں گی یہاں پہ کہ کیا تماشا ایک جو ہے وہ ڈیلا جیل کے باہر لگا ہوا ہے، اور ایک ملاقات آپ نے کروانی ہے. مطلب آپ اتنے خوف زدہ ہیں کہ عمران خان اپنی بہنوں کو نہ ملنے. عدالتی احکامات بھی پھر آ گئے، مختلف پلیٹ فارمز پہ پی ٹی آئی جاتی رہی. مطلب اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ جب ہوتی تھی، اب وفاقی آئینی عدالت میں وہ امین الدین خان صاحب نے سنا اور انہوں نے غالباً کہا کہ آپ یعنی ہم نہیں ملاقات کروا سکتے. سو پی ٹی آئی کو اب یہ تو بتا دیا گیا نا، مطلب اب کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی جا کے انصاف کے لیے کھٹکھٹائے اور کہے کہ جی ملاقات یقینی بنائی جائے. تو پھر بس یہی ہے کہ پی ٹی آئی آتی رہے گی، بیٹھتی رہے گی، احتجاج کریں گے، جاتے رہیں گے، یا کیا اس کا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت کیونکہ حکومت کی انٹرنیشنل جو پوزیشن ہے وہ اسٹرانگ ہے، تو کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اشتعال دلایا جائے اور پی ٹی آئی آئے اسلام آباد لوگ لے کر، اور خدا نہ خواستہ پھر جو ہے وہ 26 نومبر یا مرید کے جیسا کوئی یہاں پہ واقعہ ہو جائے، یہ ونس فار آل سیٹل کر دیا جائے. ونس فار آل سیٹل کر دیا. دیکھیں ایک آپ نا ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، ایک ہوتی ہے جذباتی بات، ایک ہوتی ہے ذرا عقل سے اور ہوش سے دیکھنے والی چیز. عقل اور ہوش سے دیکھیں اگر آپ چیز کی، اب آپ کو ایک ہوپ ہے نا کہ قیادت عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ نے پاکستان کو دے دی ہے، محمود حسن چکدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو، اور سی ایم کے پی بھی انہوں نے چینج کر دی سہیل آفریدی صاحب. بالکل ایسے ہی. اب ایک مومنٹم بن رہا ہے، بڑھ رہا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے، ایک ماحول گرم ہو رہا ہے کہ یہ تیاری کر رہے ہیں آنے کی. لیکن اگر یہ بغیر تیاری کے جلد بازی میں آتے ہیں، اور جلد بازی میں یہ آتے ہیں اور خدا نہ خواستہ مرید کے یا 26 نومبر جیسا واقعہ ہو جاتا ہے، تو مجھے بتائیں اس کے بعد پھر آگے کیا بچے گا آپ کے پاس؟ کہ آپ نے مطلب اگر ایک جو مارچ ہے جس کو لیڈ محمود حسن چکدئی صاحب، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور سہیل آفریدی کا، اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی ناکام ہو گیا تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ پھر پیچھے تو کچھ نہیں بچے گا. پھر تو ویسے ہی وہ تاحیات والی بات ویسے ہی ہو جائے گی کہ اب تاحیات ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، مستقبل قریب میں تو کوئی چانسز نہیں ہوں گے. دیکھیں لوگوں کے جذبات اپنی جگہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی صاحب کو کال دینے کی اتھارٹی نہیں دی. علی امین گنڈا صاحب کو پوری اتھارٹی انہوں نے دی ہوئی تھی کہ وہ میزبانی کرے گا، وہ لیڈ کریں گے، وہ اس وقت لیڈ رول ان کے پاس تھا. اس وقت لیڈ رول محمود حسن چکدئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس ہے، اور ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے جلد بازی میں کوئی چیز نہیں کرنی. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک لوگوں کے اندر غصہ بڑھ رہا ہے، نفرت بڑھ رہی ہے، لاوا پک رہا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت چوٹ کریں گے جب لوہا گرم ہوگا اور کامیابی کے چانسز میکسیمم ہوں گے اور ناکامی کے چانسز کم سے کم ہوں گے.
اب اگر کسی کو یہ پوچھنا ہے کہ کال کب دی جائے گی تو وہ سہیل آفریدی سے مت پوچھے، وہ پوچھے محمود خان چکزئی صاحب سے، وہ پوچھے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، وہ پوچھے سلمان اکرم راجہ صاحب سے، وہ کیونکہ اچھا، ڈونٹ یو تھنک کہ اب سلمان اکرم راجہ، محمود خان اچکزئی یا علامہ راجہ ناصر عباس، ان کے پاس وہ جو ایک روم ہوتا ہے نا کہ آپ ڈیلے کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں چیزیں، بہتر وقت کا انتظار کرتے ہیں، اب وہ ٹائم رہ نہیں گیا؟ ایک یہ ہے، دیکھیں ایک تلخ حقیقت تو ہے نا، اسد چودھری صاحب ایک تلخ حقیقت پہ بات کر لیتے ہیں. وہ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تحریک انصاف نکلے اور ان میں اکثریت کے پی کے لوگوں کی ہو، اسلام آباد آئیں، ڈی چوک میں آئیں، گولیاں بھی کھائیں، قربانیاں بھی دیں، زخمی بھی ہوں اور اس حکومت کو گرا دیں اور یہ سسٹم گر جائے اور کوئی عوام کے ووٹوں کی حکومت آ جائے اور مطلب وہ ہو جائے اپنا چیزیں اوورال ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے، اوور آل ٹھیک ہو جائیں، ہماری زندگی میں آسانی آ جائے، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک یہ حکومت ہے تو پاکستان کے اندر جو کچھ ہونا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن 1% بھی لوگ اگر نکلیں، 25 کروڑ کا 1% کتنے بنتے؟ 25 لاکھ بنتے. 0.5%، 0.5 کتنے بنتے؟ 12 لاکھ بنتے. یار اس سے بھی کم، ٹھیک 3 لاکھ لوگ تو نکلے نا، 4 لاکھ. مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ہم میں سے ہر ایک بات تو کرتا ہے کہ تحریک انصاف نہیں نکل رہی، لیکن کوئی خود باہر آنے کو تیار نہیں ہے. اگر 25 لاکھ لوگ، آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے شاید کہا ہے کہ اگر 25 لاکھ لوگ نکل کے اپنے اپنے علاقوں کی مین سڑک پہ بیٹھ جائیں، ٹوٹل پورے پاکستان میں 25 لاکھ لوگ نکلیں تو یہ حکومت گھر چلی جائے گی، گر جائے گی، عمران خان رہا ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ایفیکٹ سارے ہو رہے ہیں. ہر بندہ پاکستان کے اندر چاہتا ہے کہ حکومت گھر چلی جائے، لیکن گھر سے کوئی نہیں نکلنا چاہتا. خوف کیا ہے کہ گولی لگ جائے گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری فیملی کا کیا بنے گا. بھائی آپ کو اپنی فیملی کا ہے فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جب محمود خان چکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کو نہیں مروانا، کسی کا بچہ میرا بچہ ہے، تو پھر آپ اس پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ ہاں ایک بات ہے، جو تنقید جس پہ ہم کرتے ہیں اس پہ آپ نہیں کرتے کہ کال نہیں دے رہے. آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے پچھلے 2 مہینے میں اس پہ تنقید کی ہو کہ کال کیوں نہیں دے رہے. میں نے تو کبھی تنقید نہیں کی. کیوں؟ جب نکالنا انہوں نے ہے اور لوگوں کی زندگیاں کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہوگی تو ان کو فیصلہ کرنے دیں نا. میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ آپ کال نہیں دے رہے. لیکن میں یہ ضرور تنقید کرتا ہوں کہ پنجاب کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں معین قریشی صاحب، انہوں نے پنجاب حکومت، مریم نواز حکومت کے کتنے سکینڈلز کو ایشو بنایا ہے. یہ میری تنقید ہے. آپ نے پولیٹیکلی ان حکومتوں کو کتنا ایکسپوز کیا، یہ میری تنقید ہے. IMF والی رپورٹ اگر عمران خان کہتا چڑھی ہوتی تو لیٹا دیا تو اس نے نظام کو، آپ نہیں لیٹا سکے، یہ میری تنقید ہے. مطلب اس حکومت نے ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں، جو حالات اور صورتحال ہے اس ساری پہ مجھے بتائیں نا کہ یہ تو تنقید ہے. یہ میں نے کبھی تنقید نہیں کی کہ آپ کال کیوں نہیں دے رہے، کیونکہ یہ کال دینا یہ ان کی رسپانسبلٹی اس لیے ہے کہ پھر اس میں لوگوں کی جانیں بھی جا سکتی ہیں، اور جہاں لوگوں کی جانیں جانے کا خطرہ ہو وہاں پہ ہم تو نہیں پی ٹی آئی ٹھیک ہے. آج 26 نومبر ہے، لوگوں کی جانیں گئیں، پی ٹی آئی کا ظاہر ایک نمبر بھی پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے. 1 سال اس کا مکمل ہو گیا. پی ٹی آئی آج کیا کرنے جا رہی ہے مختصراً بتا دیں اور وائنڈ اپ. بس سمپل، آج ایک تو مختلف شہداء کے گھروں میں مختلف ان کے لیڈرز جائیں گے، اور ساتھ آج حیات آباد میں پی ٹی آئی ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے شہداء کی یاد میں. اور ظاہر ہے وہ ان ساری چیزوں سے مومنٹم بڑھا رہے ہیں. بس جتنی ایکٹیویٹیز پی ٹی آئی اس وقت کر رہی ہے نا، جو کر رہے ہیں، جو نہیں کر رہے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے. سہیل آفریدی جو کر رہے ہیں، جو محمود خان چکزئی، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، اسد کیسر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، یہ سارے جو کر رہے ہیں نا، وہ دراصل پاکستان کے لوگوں کو روز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہو رہا، یہ تحریک انصاف کے خلاف نہیں ہو رہا، تم لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میسج اتنا زیادہ گراس لیول پہ ڈسکس ہو کہ جب ہم کال دیں تو لوگ خود سے نکلیں. یہ ان کا مقصد ہے. بہت شکریہ صدیق جان صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ناظرین، میں رضوان غلزئی، میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں. ضمنی الیکشن ہوئے. سکندر سلطان راجہ کے الیکشن کمیشن کے ضمنی الیکشن کیسے ہونے تھے؟ یک طرفہ اور وہی فارم 47 کے نتائج. ہری پور میں تھوڑا ٹرن آؤٹ زیادہ تھا لیکن وہاں پہ بھی نتائج تبدیل کر دیے گئے. ایک چیز صدیق جان صاحب بڑی کمال مہارت سے موجودہ ہائبرڈ نظام نے کی ہے اور جو بہت اچھا کیا ہے میرے حساب سے. ایک تو لوگوں کا عدالتی نظام کے اوپر اعتماد ختم کیا، پہلے بتا کر ختم کیا، طاقت کا استعمال کر کے کیا، اور جیسے آپ نے کہا کہ طاقت کا ننگا ناچ کیا، اور لوگوں کا
اس نظام انصاف سے امید ختم کی جان بوجھ کے ایک ڈیزائن کے تحت، اور اب اس طرح کے الیکشنز کے ذریعے جان بوجھ کر لوگوں کا انتخابی عمل سے بھی امیدیں ان کی ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور جب راستے بند ہو جاتے ہیں، آپشنز ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر لوگ، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ہمیں عدلیہ سے امید مل جائے، شاید ہم 5 سال بعد جب الیکشن کریں گے تو ہم الیکشن میں ووٹ دیں گے تو شاید اس سے ہم اپنا نظام تبدیل کر لیں، بہت سے لوگوں کو شاید ابھی بھی یہ لگتا ہے، لیکن یہ نظام پوری کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو بدل کر دیا جائے، نا امید کر دیا جائے اس نظام سے، اور پھر لوگ اگر نظام تبدیل کرنا چاہیں تو پھر وہ خود باہر نکلیں۔ تو یہ تو ایک آئیڈیل سچویشن بنائی جا رہی ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ کے پاس سارے راستے بند ہو جائیں، سارے آپشنز بند ہو جائیں، یہ ساری کشتیاں جل جائیں، تو پھر ان کے پاس اور کوئی راستہ نہ ہو کہ نظام بدلنے کے لیے وہ سڑکوں میں نکلیں۔ کوشش تو ان کی پوری ہے، اپنی طرف سے تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی طاقت کا استعمال کریں، لیکن اس کے نتیجے میں لوگوں کا جو لوگ بدل ہو رہے ہیں، ٹرن آؤٹ آپ کے سامنے، پنجاب میں جو الیکشن ہوا، پی ٹی آئی الیکشن میں نہیں تھی تو وہ تو خیر 5% ٹرن آؤٹ بھی نہیں ہوا۔ خیبر پختونخوا میں لوگ نکلے، پی ٹی آئی کے وہاں پہ امیدوار تھی، لاہور میں امیدوار تھے، اور وہاں پہ تھوڑا ٹرن آؤٹ تھا، لیکن وہاں پہ نتائج بدل دیے گئے۔ تو اب یہ تو چلے ایک پروسیس تھا، ہو گیا، اتنا اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ خود عمران خان نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو تو اس الیکشن میں حصہ لینا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو جس طرح کا یہ ہائیبرڈ نظام ایکٹ کر رہا ہے، کیا یہ جس طرح میں نے بات کی ہے کہ یہ خود سارے راستے بند کر کے لوگوں کو موقع فراہم نہیں کر رہے؟ دیکھیں، وہ ایک تو سہیل آفریدی صاحب نے ہری پور ایبٹ آباد جلسے میں کہا تھا نا کہ بلی جو ہے نا اس کو بھی آپ دیوار سے لگا دینا تو وہ بھی پنجہ مارتی ہے، وہ بھی پلٹ کر وار کرتی ہے۔ دیکھیں اس وقت نا یہ لوگ نا بہت سے لوگ انالیسس غلط کرتے ہیں، ہم بھی غلط کر جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی ویڈیو میں شاید اس کو اتنی کلیئرٹی سے نہیں کیا جو میں نے اس ایشو پہ ویڈیو کی تھی، کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے خلاف ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی جو ہے نا وہ پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو پاکستان کے لوگوں کی سپورٹ حاصل ہے۔ عمران خان، یہ لڑائی عمران خان کی نہیں ہے، یہ لڑائی پاکستان کے عوام کی ہے۔ پاکستان کے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے۔ عمران خان کی جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا تھا نا کہ جو عمران خان کی اسٹرینتھ ہے وہی عمران خان کی اس وقت جو ہے نا وہ انسیکیورٹی ہے، کہ عمران خان کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ تمام مسالے کے لوگ اس کے پیچھے متحد ہیں، تمام قوموں کے لوگ، تمام زبانوں کے لوگ، تمام صوبوں کے لوگ، یعنی آپ دیکھیں نا تمام کلاس کے لوگ، یعنی بالکل۔ تو بات یہ ہے کہ یہی اس کی جو اسٹرینتھ ہے، یہی انسیکیورٹی ہے، انٹرنیشنلی بھی انٹرنلی بھی، کہ کیونکہ پاکستان کے لوگ اس کے ساتھ ہیں تو اس چیز کی سزا اس کو دی جا رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلمان اکمل راجہ صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں، علیمہ خانم صاحبہ کئی بار کہہ چکی ہیں کہ، اور اس دن شاہد خٹک صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ عمران خان اگر پاکستان کے لوگوں کی خاطر قربانی دے رہا ہے تو پھر پاکستان کے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ عمران خان کو رہا کروائیں۔ یہ شاہد خٹک صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا عمران خان مڑ کے ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ، اور پھر دیکھیں نا کہ عمران خان کی جو قید ہے نا اس سے عمران خان کی ذات کو یہ تو ہے کہ وہ تکلیف سے گزر رہے ہیں، ان کی اہلیہ اذیت سے گزر رہی ہیں، ان کا بھانجا ناحق قید میں ہے، اس کے اسیران قید میں ہیں، یہ اس کے جسم کو ایک آپ اذیت دے رہے ہیں۔ لیکن ایک سیاستدان کی جو پاپولیرٹی ہے، اس کی میٹر تو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اس کی پاپولیرٹی تو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے نا، لیکن کیا پاکستان بھی ہر آنے والے دن کے ساتھ آگے جا رہا ہے؟ نہیں، پاکستان ہر آنے والے دن کے ساتھ نیچے جا رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے۔ ان ضمنی انتخابات میں جو کچھ کیا گیا وہ عمران خان کے خلاف نہیں ہوا، پاکستان کے لوگوں کے خلاف کیا گیا۔ پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے ووٹوں کی ایسی کی تیسی، تمہارے ووٹوں کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، تمہارے مینڈیٹ کو ہم جوتوں کے نیچے رکھتے ہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ تم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تم تبدیلی لے ہوگے تو لعنت بھیجتے ہم تمہارے اوپر، تم یہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے لوگوں کو یہی کہا جا رہا ہے پریکٹیکلی، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے عمران خان نے کہا تھا کہ الیکشن مت لڑو، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری کے پی میں حکومت ہے، ہم فارم 47 جاری نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر کہا گیا کہ ہمارے دادا صاحب بڑے، ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، عمران خان لڑ لے۔ عمران خان کہتے تھے اب لیجیٹیمائز کریں گے۔ ایک چیز میں آپ کی بات جو آپ نے انٹرو دیا اس میں تھوڑی سی میں لوگوں کو ایک اپنی اوپینین دے دوں۔ یہ نظام اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ الیکشن میں لوگ نہیں نکلے اور ہم نے لوگوں کو ایک اس سسٹم سے، الیکشن کے سسٹم سے مایوس کر دی اس لیے نہیں نکلے، تو میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ لوگ اس لیے نہیں نکلے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ بائیک آؤٹ کرنا ہے، آپ نے الیکشن میں نہیں نکلنا۔ جس دن عمران خان نے کسی ایک الیکشن میں کہہ دیا لوگوں کو آپ نے نکلنا ہے، لیکن لوگ 8 فروری کو بھی نکلے، نتائج تبدیل کر دیے نا۔ میں بتاتا ہوں
8 فروری کو سب سے اچھی بات کیا ہوئی, میرے ساتھ ایک دوست تھے, ہم جب پولنگ اسٹیشنوں پہ گئے اور جب رزلٹ آنا شروع ہوئے اور سب کچھ بازی پلٹ گئی, اس دوست نے بڑی پیاری بات کی. وہ دوست وہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو نا یہ جو ووٹ کی پرچی ہے نا, اس سے آج عشق ہو گیا ہوگا. اس نے کہا کہ آئندہ لوگ جب ووٹ ڈالنے جائیں گے نا تو پہلے ووٹ کی پرچی کو چومیں گے, پھر اس کو ڈبے میں ڈالیں گے. کیا ہے ووٹ کی پرچی تو کتنی شاندار ہے, تیرے میں کتنی طاقت ہے کہ ہم نے تجھے ڈبوں میں ڈالا اور اس نظام کو ننگا ہونا پڑا, اس نظام کو اپنے کپڑے اتارنے پڑے. 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات انہوں نے کپڑے سب کے سامنے اتار دیے اور کہا کہ ہاں ہم ننگے ہیں اور ہاں ہم یہ کر رہے ہیں, آؤ جو ہمارا کرنا ہے کر لو. ٹھیک ہے, تو مطلب وہ ہمارے سرائکی کی ایک مثال ہے کہ جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ شرم والا اندر چلا گیا تھا اور بے شرم نے کہا مجھ سے ڈر کے چلا گیا. ٹھیک ہے بھائی, پاکستان کے لوگ جو ہے نا, پاکستان کے لوگ تو صرف پاکستان کی خاطر ابھی بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بات کر رہے ہیں. سہیل آفریدی ابھی بھی آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جدوجہد کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ پرامن جدوجہد کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ آپ نے درست کہا کہ نظام بڑی تیزی سے لوگوں کو اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ تم الو کے پٹھے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جاہل ہو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح سے ووٹوں کے ذریعے تبدیلی لے آؤ گے. ایسے نہیں ہم ماننے والے. تو آپ خود لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں جو بہت نیگیٹو ہے. آپ نے ایک بات کی اپنے انٹرو میں کہ انہوں نے عدالتوں پہ بڑی خوبصورتی سے لوگوں کا اعتماد ختم کیا. عدالتوں کو میں کل میں بیٹھے بیٹھے سوچ رہا تھا, میں نے کہا دنیا بھر میں نا انصاف دینے کے لیے ادارے بنتے ہیں. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ نا انصافی کے لیے ایک عدالت قائم کی گئی ہے. یار اندازہ لگائیں نا, دنیا کا کون سا ملک ہے اور اسلامی کون سا ملک ہے جس میں نا انصافی کے لیے آپ ایک ادارہ قائم کرتے ہیں کہ نا انصافی ہم نے کروانی ہے اس ادارے سے. مطلب سب کو پتا ہے نا کہ آئینی عدالت آپ نے کیوں بنائی ہے. دیکھیں آپ آئینی عدالت آپ نے بنا دی, آپ نے ہائی کورٹس کے اوپر رندہ وہ شفقت علی قریشی والی بات ہے پھیر دیا, آپ نے تباہ کر دیا عدالتوں کو. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ عمران خان رہا نہ ہو جائے, اس کو انصاف نہ ملے. ایک عمران خان کو آپ نے اس کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے پاکستان کی تمام عدالتوں کو تمام لوگوں کے لیے بے وقت کر دیا ہے. جب لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد نہیں رہے گا اور لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے, نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا نا. عمران خان کو تو دیکھیں, اس میں 3 سٹیک ہولڈرز ہیں نا اس سارے میں. ایک ہے پورا ملک پاکستان, ایک ہے عمران خان کی اینٹی پولیٹیکل پارٹیز, ایک ہے عمران خان اور اس کے پرو لوگ. ٹھیک ہے, عمران خان نے بھی گین کیا, اس کی پاپولیرٹی آسمان کو جا لگی ہے. پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم کی کے بعد اگر اسی پاپولیرٹی تو عمران خان ہے. عمران خان کی جو نظام کے اس طرف جو اینٹی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے بھی گین کر لیا. کرپشن, لوٹ مار, چوری چکاری, سب کچھ معاف ہو گیا اور مزید لوٹ مار کر رہے ہیں. عمران خان نے پاپولیرٹی میں گین کر لیا, محبتوں میں, عقیدتوں میں, لوگوں کی دعاؤں میں اس نے اچیو, آسمان پہ اس کی پاپولیرٹی چلی گئی. دوسری سائڈ نے کرپشن, لوٹ مار معاف کروا لی, انہوں نے اپنے فائدے اٹھا لیے. جو اور اس نظام میں سارے لوگ استعمال ادھر ہو رہے ہیں, ادھر عمران خان کے خلاف ہو رہے ہیں, انہوں نے بھی فائدے لے لیے کہ ترقیاں اور ساری چیزیں ہوگی. لیکن 5,300 ارب روپے کی کرپشن آئی, 5,300 ارب کی کرپشن ہوگی. لیکن تیسرا سٹیک ہولڈر ہے پاکستان. پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کمزور ہوا, پاکستان کمزور ہوا, پاکستان کو نقصان ہوا, انسرٹینٹی بڑی. اس وقت غربت پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, انسرٹینٹی پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, بے روزگاری پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے. ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے. لوگوں کا اداروں پر اعتماد نہیں رہا, لوگوں کا عدالتوں پر اعتماد نہیں رہا, لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ ذہنی مریض بن گئے ہیں, لوگوں کو سائیکولوجیکل ایشوز ہو گئے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے دیکھیں, اس سارے میں نقصان تو ملک کا ہوا, آنے والی نسلوں کا ہوا. شارٹ ٹرم چیزوں کے لیے آپ نے لانگ ٹرم چیزیں خراب کر دی. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ نظام لوگوں کو خود اس طرف لے کر جا رہا ہے کہ لوگوں کو, اب دیکھیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود حسین شیخ کیا کہہ رہے ہیں. ایک ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 اجلاس بلا لیے گئے ہیں. تحریک انصاف نے بھی ایک اجلاس بلا لیا ہے اور تحریک تحفظ پاکستان نے بھی اجلاس بلا لیا ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہ جو کچھ ہوا ہے اور خاص طور پہ IMF والی رپورٹ اور جو چیزیں ہیں اور آگے 26 نومبر اور ان تمام چیزوں کے اوپر. اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو بیان ہی جیتا ہے. پی ٹی آئی تو کہہ یہ رہی تھی کہ تمام عدالتیں, تمام میڈیا, الیکشن کمیشن, تمام ادارے, طاقت, پیسہ, اختیار, سب اس وقت وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف ہیں, جو عوام کے خلاف ہیں. پی ٹی آئی تو لوگوں کو کہہ یہ رہی ہے, پی ٹی آئی کو تو نیریٹو یہ ہے کہ بھائی سڑکوں پر آؤ, اس نظام کو گرانا پڑے گا ورنہ یہ نظام ایسے نہیں مانے گا. عمران خان کے نیریٹو کی جیت ہوئی ہے, اس کے بیانیے کی جیت ہوئی ہے. عمران خان کا بیانیہ جیت گیا ہے, عمران خان کی فتح ہوئی ہے. مطلب جن لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ بھی تھا نا, عمران خان نے جب کہا کہ بائیکاٹ کریں تو بہت سے لوگوں نے اپنی تجاویز دی کہ یہ کرنا چاہیے, بائیکاٹ سے نقصان ہو جائے گا.
لیکن آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ عمران خان تو ونڈیکیٹ ہو گئے. عمران خان، اس سے بڑی عمران خان کے بیانی کی پتہ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ پنجاب میں کہہ رہے تھے ہم الیکشن لڑنے، عمران خان نے کے پی کے بتا دیا کہ اس نے پہلے بتا دیا تھا کہ کے پی کے میں بھی اگلے آپ کو نہیں جیتنے دیں گے. صحیح ہے. اور عمران خان نے کہا کہ بھائی اگر الیکشن لڑنا بھی ہے تو پولیٹیکل ورکرز کو آپ ٹکٹ دیں. اچھا، اس پہ میں خیر بڑی تفصیل سے اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ عمر ایوب صاحب کی اہلیہ کو ٹکٹ دینے کے والے سے پارٹی کی وہ بھی جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے کہ عمر ایوب صاحب کو عمران خان سے وفا کے جرم میں 9 مئی میں 50 سال قید کی سزا سنائی ہے، تو اس کو آپ اکنالج تو کریں نا. اگر وہ کمپرومائز کرتے تو سزا نہ ہوتی. سزا نہ ہوتی، ٹھیک ہے. تو اگر انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، چلے ان کو آنر کیا گیا، آنر کیا گیا آپ نے، ٹھیک ہے. ورنہ آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ بھائی تم سزا تمہیں ہو جائے گی، تم فارغ، اور ہم کسی اور کو ٹکٹ دے دیں گے، ٹھیک ہے. اچھا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی دو اہم اجلاس بلا لیے گئے ہیں اور پولیٹیکل ٹمپریچر بڑھے گا. اور دیکھیں، پولیٹیکل ٹمپریچر بڑھنے کا اس نظام کو نقصان ہے. اچھا، اس نظام کا کانفیڈنس یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنلی ہماری چیزیں سیٹ چل رہی ہیں، کیونکہ انٹرنیشنلی ہماری چیزیں سیٹ چل رہی ہیں تو انٹرنلی میٹر نہیں کرتی. دیکھیں، انٹرنیشنلی آپ کی چیزیں جتنی مرضی سیٹ چل رہی ہوں، جب آپ کے گھر کے اندر ڈسٹربنس ہونا، جب آپ کے گھر کے اندر حالات ٹھیک نہ ہو، تو آپ اس طرح سے نہیں آپ چیزیں چلا سکتے. اور اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگ بہت ڈسٹرب ہیں، لوگ تکلیف میں ہیں، لوگوں کے سینے پہ، لوگوں کے ذہنوں پہ روز آپ ایک نیا زخم لگاتے ہیں. یا تو آپ روز ایک نیا زخم لگاتے ہیں. نظام سے ڈلیور کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے تو پھر شاید یہ وجہ نہ ہوتی نا. ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ تو ظلم کرتے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو ڈلیور نہیں کر پا رہے کچھ. اور پھر یہ ہمیں نا مثالیں سنائی جاتی ہیں. آج کل یہ سنایا جاتا ہے کہ جناب یہاں پہ وہ آ جائے گا چائنا ماڈل آ جائے گا، یہاں پہ UAE ماڈل آ جائے گا، یہاں پہ سعودی عرب ماڈل آ جائے گا. ذرا ایک کام تو ان لوگوں کو کریں جو ہمیں یہ باتیں بتاتے ہیں کہ ذرا UAE اور سعودی عرب اور چائنا میں رہنے والوں کے ذرا ان کی اکانومی کی صورتحال تو بتا دیں کہ پر کیپٹا انکم کیا ہے، جو ان کی سیونگ ہے وہ کیا ہے، ان کی تنخواہوں کی کیا صورتحال ہے، سیکیورٹی کیسی ہے، جان مال کا تحفظ کیسا ہے. مطلب یہ چیزیں اب ٹھیک ہے، روزگار کے مواقع کیسے ہیں. یعنی ٹھیک ہے، ان ملکوں میں جو حکومت وقت ہے، نظام ہے، اس کے اوپر سوال اٹھانے والوں کے ساتھ تو وہی ہوتا ہے جو پاکستان میں، لیکن اس سے کم ہوتا ہے جتنا پاکستان میں ہوتا ہے. ان کے پاس سوال اٹھانے کی ریزنز بہت کم ہوتی ہیں نا. یا تو لوگ جو ڈگری لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ کہاں جائے. اگر آپ اس کو روزگار دے دیں، جو مرضی نظام لیں، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو سستی چینی، سستا آٹا، اور لوگ دیکھیں کہ میں چینی اسکینڈل میں اربوں روپے کے پیسے نہیں بن رہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 5,300 روپے کی چوری نہیں ہو رہی، تو ٹھیک ہے، وہ کہیں کہ یار صحیح ہے، ہمارا ملک جس بھی انتظام سے وہ ڈلیور کرنا چاہیے، 2 نمبری نہیں ہونی چاہیے، کرپشن نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہ تو اسی طرح ہو رہی ہے. تو پھر تو لوگوں کو سوال تو اٹھے گا نا کہ بھائی آپ چلیں، ہمیں نوکری بھی نہیں دے رہے آپ، نظام ہمیں روزگار بھی نہیں دے رہے آپ، ہمیں جو ہماری معاشی اشاریاں ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہو رہے، آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دے رہے، انسانی حقوق ہمارے معطل ہو گئے، تو پھر ہم کہاں جائیں. صحیح بات ہے. تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ آپ نے جس طرح سے جہاں سے شروع کیا تھا کہ نظام لوگوں کو تیزی سے اس طرف لے کر جا رہا ہے عمران خان کے راستے پر، کہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے اور مفاہمت سے کچھ نہیں نکلے گا اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو میرا خیال ہے لوگوں کو یہ نظام خود ہی بڑی تیزی سے عمران خان کے راستے پر لے کر جا رہا ہے. بالکل. بہت شکریہ جی، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.